अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर जो आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं, इसको देखने और सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने निकाह में कितनी पावर रखी है। मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, ये हैं अमार और ये हैं ज़ैनब। अमार और ज़ैनब पंजाब यूनिवर्सिटी में 2011 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बने। 4 सेमेस्टर्स इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह गुजारे, तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई। अमार ने इनके साथ इनको मोहब्बत के लिए नहीं, दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि निकाह के लिए प्रपोज किया। लिहाजा अमार ने अपनी अम्मी, भाई और घर वालों के साथ जब बात की तो वो ज़ैनब के घर इनका रिश्ता लेने के लिए आए। इस तरह वक्त गुजरते गुजरते 2015 में दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर पास आउट हो गए। अमार जिस कंपनी में काम करते थे उसका नाम नेटसोल था। वहां पर इन्होंने एचआर डिपार्टमेंट में बात की और इनकी भी जॉब के लिए वहां पर इनको फिट करवाने की भरपूर कोशिश की और ठीक 1 महीने के बाद ज़ैनब भी अमार के साथ नेटसोल कंपनी में काम करने लगी। और जब दोनों के खानदानों ने देखा कि ये सेटल्ड हो चुके हैं, लिहाजा अब इनकी शादी की तारीख डिसाइड होनी चाहिए, निकाह का दिन मुकर्रर होना चाहिए, तो 10 अगस्त 2018 को दोनों खानदानों ने डिसाइड किया कि इनकी शादी जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाई जाएगी। उधर उनके घर वाले इनकी शॉपिंग कर रहे थे, इनके घर वाले इनकी शादी की तैयारियों में मसरूफ थे और तमाम तर शादी के जो मामलात होते हैं वो दोनों घरों में तैयारियां अरूज से जारी थी। 1 अगस्त 2018 को जब अमार और ज़ैनब अपनी कंपनी में जॉब कर रहे थे तो ज़ैनब को एक तकलीफ महसूस हुई, जिसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया और 1 अगस्त को इनको कैंसर डायग्नोज हुआ। वो कैंसर इनकी शादी से सिर्फ 10 दिन पहले डायग्नोज होने का मतलब ये है कि इन पर तो एक क़यामत गुजरी होगी। लेकिन जब इनको ये पता चला कि मेरी होने वाली बेगम, जिसके साथ मेरा 10 दिन के बाद निकाह है, इसको कैंसर है, तो इन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ज़ैनब से करूंगा। जब ये हॉस्पिटल में मौजूद थी तो डॉक्टर हजरात ज़ैनब की वालदा को कहा करते थे कि 10 दिन के बाद आपकी बच्ची की शादी है, जहां पर भी इसकी आप शादी कर रहे हैं काइंडली इसके ससुराल वालों को ना बताएं कि इसको कैंसर डायग्नोज हो चुका है, जो कि ब्लड कैंसर है और इंतहाई खतरनाक है। लिहाजा आप इसकी शादी की तरफ तवज्जो दें और उनको बिल्कुल भी ये वाली बात ना बताएं। इस बात के बाद अमार जो उसी हॉस्पिटल में उस डॉक्टर के सामने मौजूद था जो कि ज़ैनब की वालदा को ये तमाम रूदात बता रहा था, तो ज़ैनब की वालदा ने डॉक्टर को कहा कि यही मेरा होने वाला दामाद है, यही मेरा बेटा है जो कि मेरी बेटी के साथ शादी कर रहा है। ये बात सुनकर डॉक्टर भी शर्मिंदा हो गए और अमार को गले से लगा लिया कि ही इज रियल जेंटलमैन। अमार की वालदा ने कहा कि मैं भी बेटियों वाली हूँ, कभी भी जो है मैं इस रिश्ते को नहीं छोड़ूंगी, इसके इलाज के लिए जितना खर्चा आएगा, जो हम अपने ताईं कर सकेंगे वो हम करेंगे। यहाँ पर यह बात काबिले गौर है कि अमार की वालदा ने अपना तमाम जेवर बेचा और जितनी डोनेशन इकट्ठी हुई उस तमाम के तमाम पैसे में उस जेवर के पैसों को ऐड किया। जब इन्होंने अपने बड़े भाई को बताया जो कि सूडान में मुकीम थे, उनका वहां पर जितना भी कारोबार था उन्होंने उस तमाम के तमाम कारोबार को समेटा, बेचा, जो पैसे इकट्ठे हुए वो डोनेशंस के फंड में इकट्ठे किए और तकरीबन इनके पास 70 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। 7 करोड़ रुपए का डॉक्टर्स ने एस्टिमेट दिया जो कि चाइना से इनका इलाज होना था। 6 करोड़ रुपया मलिक रियाज साहब ने डोनेट किया, जबकि बीच में 70 लाख रुपए इनके ऐड हुए और ये इलाज करवाने के घर से चाइना चले गए। यहाँ पर इनकी स्टोरी में एक बेहतरीन किरदार ज़ैनब का भाई है जिसका नाम बिलाल मुश्ताक है, जिसने बोन मैरो ट्रांसप्लांट में अपना जो था वो बोन मैरो जिसको गुदा कहा जाता है वो इनको ट्रांसप्लांट किया और उन्होंने इनकी जिंदगी बचाने में एक अहम किरदार अदा किया। चाइना में रहते हुए ये 2 माह अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ वहां पर चाइनीज लोगों के आगे भी हाथ फैलाते रहे क्योंकि एक्सपेंडिचर्स जो थे वो उसके बढ़ते जा रहे थे। चाइना जाकर इन्होंने चाइनीज लोगों के आगे भी अपनी बीवी के लिए, अपनी होने वाली मोहब्बत, बल्कि वो मोहब्बत जो इनके निकाह में आ चुकी थी उसके लिए हाथ फैलाए। लोगों ने इनको डोनेशंस दी। 2 माह तक सिर्फ इन्होंने आलू खाए क्योंकि वहां पर हलाल हराम का कंसेप्ट भी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मौजूद है। तो इन्होंने उन तमाम चीज़ों और इस्लामी रवायात को भी मद्देनजर रखा। इन्होंने इनसे शादी क्यों की, इनकी माँ और इनका जो भाई है उन्होंने किस तरीके से अमार का साथ दिया और ज़ैनब ने लड़का होने के नाते अमार को कैसा पाया, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है जब लड़कों को शादी से पहले जरा सी भी भिनक महसूस हो जाए कि उनका होने वाला लाइफ पार्टनर उसमें थोड़ी सी भी कमी कुताही है तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने इनके ब्लड कैंसर को अपनी जिंदगी में आड़े नहीं आने दिया, बल्कि इनका साथ दिया और मजबूती से साथ दिया और प्रूफ किया कि दिस इज रियल फेस ऑफ पाकिस्तान और ये मोहब्बत का खूबसूरत चेहरा है। अमार और ज़ैनब से गुफ्तगू करते हैं। अमार, मुझे बताइएगा, आपको जब पता चल गया कि 10 दिन पहले इनको कैंसर डायग्नोज हो गया और आप निकाह में जा रहे हैं, तो आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ
کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا. اور فیلنگز میری ایسے وہی تھیں جو میری ڈائگنوز ہونے سے پہلے تھیں. شادی کرنی ہے تو زینب سے ہی کرنی ہے. حالانکہ مجھے زینب نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی, تو آپ ابھی ڈیسائیڈ کر لیں. تو میں نے یعنی کہ ان 10 دنوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, پہلے ایک یہ آپس میں محبت ہے, ڈائگنوز ہو گیا اور آپ کی فیلنگ سیم رہی. جی الحمدللہ. اور اس میں زینب نے میرے سے پوچھا کہ مطلب میں بوجھ نہیں بننا چاہتی, ابھی آپ ڈیسائیڈ کر لیں. تو میں نے کہا ڈیسائیڈ آلریڈی. تو وہاں پہ میں مطلب اس وقت ہم جناح ہاسپٹل میں تھے لاہور میں. تو اس ڈاکٹر سے میں نے بات کی, میں نے کہا ڈاکٹر ہمارا 10 تاریخ کو نکاح ہے, تو ہم وہ نکاح کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ. تو ڈاکٹر نے مجھے بڑا اس طرح بیہیو کیا جس طرح پتہ نہیں ہم انسان ہی نہیں ہیں. اس نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. اینڈ شی واز دا سینئر ہیماٹولوجسٹ دیئر. اور میں اس کا نام لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا کیونکہ سچی بات ہے, ڈاکٹر کوثر ان کا نام ہے, اور انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا. یعنی کہ آپ نے کہا کہ میں ان سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور 10 تاریخ کو میرا نکاح ہے اور ان کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا, اور ڈاکٹر صاحب آپ کو کہہ رہی ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ان سے نکاح کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ کو کوئی ہوس کا پجاری سمجھ رہی ہوں گی. میں بھی ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا. پھر اس کے بعد ایک اور ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر نوید, جنہوں نے مجھے یہی سیم بات کی تھی. تو پھر ہم نے شوکت خانم کا رخ کیا, شوکت خانم میں گئے, وہاں پہ علاج ہوا, الحمدللہ بہت اچھا علاج ہوا. لیکن جو فیسلٹی ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی, انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پہ نہیں ہوگی, دوسرے ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں, وہاں پہ جائیں. اسی اسنا میں کیونکہ ہماری کمپین چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ, تو اسی اسنا میں وہ ایک بندے نے وہ بندہ بھی کیا کہوں, وہ فرشتہ ہے, ابھی تک ہمارے لیے فرشتہ ہے وہ. اور اس نے مجھے کہا کہ آپ چائنا میں جائیں, یہ ہاسپٹل ہے. اور ہاسپٹل سے ہمیں کاسٹ ایسٹیمیشن لے کے دی جو کہ تقریباً 6 سے 7 کروڑ کی تھی اس وقت. اور ہم نے جب یہ پوسٹ کیا کہ اتنی اماؤنٹ لگنی ہے, تو اسی رات ہی مجھے کال آ گئی ملک ریاض صاحب کی بیٹی کی, پشمینہ ملک ریاض کی. ان کی کال آئی, انہوں نے کہا کہ بیٹا جو اماؤنٹ آپ نے اکٹھی کی ہے پلس جتنا بھی ڈفرنس ہوگا وہ ہم پے کریں گے. تو میرے لیے اس سے بڑھ کے خوشی کوئی نہیں تھی. جی ملک ریاض صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی خراج تحسین کی مستحق ہے کہ جنہوں نے 6 کروڑ روپے کی خطیر رقم ان کی ڈونیشن میں ایڈ کی, اللہ کے ساتھ تجارت کی اور ان کو جو ہے وہ چائنا میں بھیجا. تو جو آپ نے ڈونیشن اکٹھی کی اس میں آپ کی والدہ نے اپنا زیور بیچا, آپ کے بھائی نے بھی اپنا کاروبار بیچا, اس کی رودات بھی مختصر بتائیں ذرا. بالکل ایسے ہی, وہ والدہ نے بھی بیچا, اور اس کے علاوہ جو ہمارا شادی کا بن رہا تھا وہ بھی بیچا, ادھر سے آنٹی نے بھی بھیجا. اور میرے بھائی نے جب وہاں پہ سنا کہ یہ معاملہ بن گیا, اس نے مطلب 1 یا 2 دن کے اندر یہ سارا کام سمیٹا, اور جتنی اماؤنٹ بنتی تھی وہ مطلب وہ لے کے یہاں پہ آ گیا. اس کے علاوہ پھر میں پاکستانیوں کو بہت داد دیتا ہوں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہمارے. اچھا تو ہمارے بھی مجھے یہ بتائیں, یہ ہونے والی بھابھی تھیں آپ کے بھائی کی, ہونے والی بہو تھیں آپ کی مدر کی, تو عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو تو لوگ لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ کے رشتے توڑ دیتے ہیں, ان کے گھروں میں جانا پسند نہیں کرتے, ادھر منہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو آپ کی والدہ نے زیور بھی بیچ دیا, بھائی نے سوڈان سے سارا کاروبار ختم کیا, بیچا, پیسے اکٹھے کیے, وہ بھی ڈونیشن میں ڈال دیے. تو یہ اس طرح کی انسانیت ہم نے پہلے نہیں دیکھی, اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خاندان میں؟ اصل میں ہمارے جو ریلیشن کو 8 سال ہو گئے تھے, تو یہ بہو تو ان کو پہلے ہی بنی ہوئی تھی. بس ایک جو نکاح کا جو ایک شرعی جو رہتا تھا معاملہ وہ رہ گیا تھا, باقی بہو تو یہ پہلے اس کو مانتے تھے. تو اسی آپ کی مدر اور آپ کے بھائی بھی جو ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. بالکل, میں ان کو. اچھا پھر جب آپ وہاں پر چائنا میں گئے تو چائنا میں ان کا علاج ہوا اور ماشاءاللہ بالکل اب صحت یاب ہیں اور کینسر فری ہو چکی ہیں, تو آپ نے اس دوران جب چائنا میں ان کا علاج ہو رہا تھا آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ سب سے پہلے تو مشکل یہ آئی کہ ہماری اماؤنٹ جو بیٹے ٹاؤن نے سب سے پہلے بھیجی 2 کروڑ کی اماؤنٹ بھیجی تھی انہوں نے. تو سب سے پہلے تو وہاں پہ اماؤنٹ کا ایشو بن گیا کہ بھائی یہ ہاسپٹل کیوں پے کر رہا ہے ان کے لیے. وہاں پہ کافی ذرا سختی بہت زیادہ وہاں پہ پاکستان ایمبیسی نے, اور خاص طور پہ حسیب الرحمان صاحب عسکری بینک کے وہ کنٹری ہیڈ ہیں, انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. اس کے بعد پھر زینب کو ایک کیمو تھراپی ہوئی تھی وہاں پہ, وہ اس کی وجہ سے منہ کا کہہ لیں السر جس طرح کا ہوتا ہے وہ ہو گیا, وہ بڑی پریشانی ہو گئی. اس کے بعد وہاں پہ پولیس رجسٹریشن کا ایک ایشو بن گیا, ہمیں نہیں پتا تھا کوئی وہاں پہ. جب وہاں پر آپ کے خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے اور پیسے کم پڑ گئے تو اس دوران آپ نے چائنیز لوگوں کے آگے بھی اپنی محبت اپنے نکاح کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پھیلایا؟ بالکل ایسے ہی ہے, وہاں پہ کچھ لوگ پاکستانی تھے جو جانتے تھے کہ فلاں جگہ پہ بیجنگ کے اندر
ایک کمیونٹی ہے وہ کرتی ہے, ڈونیشن کرتی ہے, وہاں پہ بھی گیا, وہاں پہ لوگوں سے مانگا, پھر ہم نے وہاں سے بھی ڈونیشن سے اکٹھی ہوئی, وہاں سے تو حلال حرام کا بھی وہاں پر بہت زیادہ کنسیپٹ ہے. تو آپ 2 ماہ تک آلو کھاتے رہے, بتایا آپ نے مجھے, تقریباً اس طرح کی چیزیں, مطلب آلو ہو گیا یا کچھ دوسری گاجریں وغیرہ, اس طرح کی چیزیں ہم کھاتے رہے, کیونکہ اس وقت تک ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں تھا. زینب مجھے بتائیے گا, بلڈ کینسر سے جنگ لڑی اور یہ عمار کے بغیر بالکل ممکن نہ تھے. اگر عمار آپ کی زندگی میں نہ آتا اور آپ کو شاید اسی وقت ہی چھوڑ دیتا کہ اس کو بلڈ کینسر ڈائگنوز ہو چکا ہے, تو پچھلی محبت بھی 4 سال کے پیچھے گئی اور جو نکاح ہے وہ نکاح تو ہونا ہی نہیں تھا. تو آپ نے عمار کو خامند کے روپ میں کیسا پایا, دوست کے روپ میں کیسا پایا, ایک محبت کرنے والے محبوب کے روپ میں کیسا پایا, ہماری آڈینس کو بتائیے گا. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی بس, کہ ایک آیت کوٹ کروں گی قرآن پاک کی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیں آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے, تو یہ میرے لیے بھی ایک نعمت ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی. اتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے اور نعمت سے کم نہیں, اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں. تو آپ کی کیا فیلنگس تھی جب آپ کو پتا چلا کہ آپ ایک بلڈ کینسر سے زندگی موت سے لڑ رہے ہیں اور یہ شخص ڈٹرمن ہے کہ شادی آپ سے کرنی ہے, پھر آپ کی ہونے والی ساس, آپ کے ہونے والے جیٹھ, آپ کے ہونے والے وہ تمام رشتے جو سسرال میں آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے, وہ آپ کو سسرال میں جانے سے پہلے ہی دے رہے ہیں اور اتنا سپورٹ کر رہے ہیں, تب کیا فیلنگس تھی آپ کی؟ ایک تو یہ کہ انسان کا جو ٹائم مقرر ہے وہ اس پہ اس نے مطلب کہ جو اس کی رات آئے گی قبر میں وہ باہر نہیں آ سکتی. تو جتنا ٹائم ہے میرے پاس وہ میں نے بہت زیادہ محبتوں میں گزارا ہے. چاہے تھوڑا اس وقت میں یہ سوچ رہی کہ چاہے تھوڑا ٹائم بھی ہے میرے پاس, لیکن یہ ہے کہ سارے رشتے میرے اتنے پیار کرنے والے ہیں کہ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں, تو میں اچھا ٹائم گزار کے جا رہی ہوں. کیا کوئی پیغام اگر دینا چاہیں جو آج تک آپ نے بات عمار سے نہ کی ہو, اس پلیٹ فارم کے ذریعے پوری دنیا کو بتانا چاہیں اور عمار کو بھی بتائیں, تو کہہ سکتے ہیں؟ بس ان کو یہی کہوں گی کہ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے ساتھ جو بھی میرے سپورٹ کیا ہے مجھے, اور باقیوں کو, باقی میں جو لڑکے جو اس طرح مطلب کہ اگر وعدہ کرتے ہیں, کمٹمنٹ کرتے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ, تو اس کو پورا بھی کرنا چاہیے. تو یہ میں باقی لڑکوں کو بھی کہوں کہ ان کے نقشے قدم پہ چلیں. واہ واہ واہ, خوبصورت بات کی ہے, اور انتہائی خوبصورت بات. وہ تمام لڑکے اگر کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹس کرتے ہیں تو اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا بھی ان کا فرض ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب یہ ماشاءاللہ ریکور ہو چکی ہیں اور اب ان کے جو ہے باقاعدہ طور پر چائنا میں ٹیسٹ جو ہے وہ جاری ہیں. میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا, یہ وہ میڈیسن ہے جو کہ دن میں ان کو 8 ڈبیاں لگتی ہیں, اور ایک ڈبی کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 22,000 ہے, اور اگر میں اس کی کوسٹ ایک دن کی نکالوں تو ان کو 1,60,000 سے 70,000 روپے کی ڈیلی کی میڈیسنز یہ لگتی رہی ہیں. جبکہ بلڈ کینسر سے بچاؤ کے لیے اور اس کے خلاف مزاحمت پیش کرنے کے لیے یہ میڈیسن ان کو 2 سال تک کھانی ہے زینب کو, جس کی پرائز جو ہے وہ 1,80,000 یعنی تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے پاکستانی روپوں میں, اور یہ 15 دن کے بعد یہ میڈیسن ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ 1 مہینے میں 2 ڈبیاں لگتی ہیں اور ایک ڈبی کی قیمت جو ہے وہ 2 لاکھ ہے, جبکہ 2 ڈبیوں کی جو قیمت ہے 4 لاکھ. 4 لاکھ جو ہے وہ اس کا سیدھا جو خرچہ ہے, جس کی وجہ سے ان کی زندگی بچ سکے گی. بے شک عمار نے اپنا رول پورا کیا, انہوں نے اپنی بیوی کی جان نہیں بچائی بلکہ پوری انسانیت کی جان بچائی. ان کا کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اکاؤنٹ نمبر بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ زینب کی زندگی بچانے کے لیے, اور ان کے ریگولر چیک اپس جو رہ گئے ہیں وہ 2 سے 4 ہیں, جس میں ان کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے وہ چاہیے, آپ دل کھول کر پوری دنیا میں جو بھی پاکستانی سن رہے ہیں, اس فریاد کو مخیر حضرات سن رہے ہیں, ملک ریاض صاحب سن رہے ہیں یا ان کی ٹیم سن رہی ہے, میری ان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ زندگی بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کے اکاؤنٹ نمبر جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اپنی ڈونیشنز اس میں ایڈ کریں. وہ تمام ناظرین جو پاکستان سے باہر سے سن رہے ہیں, وہ آئی بین نمبر جو ہے وہ بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس نمبر کے ساتھ ان کے اکاؤنٹ نمبر میں پیسے شفٹ جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں, جبکہ پاکستان میں موجود ناظرین آئی بین کی ان کو ضرورت نہیں. وہ نظر آنے والے اس اکاؤنٹ نمبر پر جو آپ کی سکرین پر اس وقت چل رہا ہے, اس پر ڈونیشن عمار اور زینب کے لیے دے سکتے ہیں. عمار کا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ بڑا ہی ایک سفید پوش اور بڑے ہی خوبصورت پڑھے لکھے سافٹ ویئر انجینئر ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے, ان سے کوئی مزید ڈیٹیلز یا کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں 0300 8878 682. ایک دفعہ اردو میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 0300 88 78 682. یہ عمار کا نمبر ہے, آپ عمار سے رابطہ کر سکتے ہیں. عمار, آخر میں اگر آپ ہماری آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. میرا گورنمنٹ سے اپیل یہ ہوگی کہ وہ
ایک ہاسپٹل بنائے یہاں پہ جو کہ اسپیشلائزڈ ہو بلڈ کینسرز کے اندر. کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ میں خاص طور پہ سب سے پہلے میں ملک ریاض صاحب کا اور ان کی بیٹی کا شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے لیے مسیحا بن کے آئے, اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا قلب عباس صاحب کا, ڈپٹی ڈائریکٹر فارن افیئرس ہیں چائنا ڈویژن کے, جنہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے ہمارا ویزا لگوایا, کیونکہ ہمارا ویزا 3 دفعہ ریجیکٹ ہو چکا تھا ود نو ریزن. تو جی ان کی کہانی میں بہت سے کردار ویلن کے روپ میں ہیں, بہت سے کردار ہیروز کے روپ میں ہیں. نشیب و فراز زندگی کے اگر آپ نے سیکھنے ہیں تو عمار سے سیکھیے. اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے. سٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, دل کھول کر جو ہے ان کو ڈونیٹ کیجیے, کیونکہ ایک زندگی کا مسئلہ ہے. اللہ حافظ.